AK Pack News 55. If you like the video, then subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अमन खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करता हूँ थोड़ी सी जो एक हथौड़े और छड़ी पर, इसके अलावा जो इमरान खान से वकला की मुलाकात हुई है, इसके अलावा थोड़ी सी बात करूँगा PDM पर और कुछ बयानात जो आ रहे हैं इस पर, और थोड़ी सी बात करूँगा जो आजकल एक बहुत ज़्यादा इस मीडिया पर और सोशल मीडिया पर आ रहा है कि एहतसाब हो रहा है और जो मेन सीट है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पकड़ लिया है, यानी कि ड्राइविंग सीट पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आकर बैठ गए हैं। सबसे पहले तो मैं इमरान खान की जो वकला से मुलाकात हुई है उस पर बात करूंगा, क्योंकि जो वकला से मुलाकात हुई है उसके बाद जो वकला ने बाहर आकर बयानात दिए हैं उससे साफ जाहिर होता है कि इमरान खान ने एडजस्ट कर लिया है एक छोटे से कमरे को, जिसमें बारिश का अगर थोड़ा सा भी बारिश हो तो पानी अंदर आता है और कीड़े मकोड़े भी हैं और इसके अलावा मक्खियाँ भी हैं और बाथरूम, यानी कि हर चीज़ को इमरान खान ने एडजस्ट कर लिया है बिल्कुल घर की तरह। कहने का मकसद ये है कि इमरान खान को तोड़ने के लिए इन्होंने जो कुछ हरबे इस्तेमाल करने थे वो कर लिए, लेकिन वो नहीं टूटा, लेकिन जो इस्तेमाल करने वाले थे वो टूट चुके हैं। ये साफ जाहिर होता है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से नजर आ रहा है PDM में भी और ताकतवर लोगों में भी। क्योंकि देखें, कुछ बयानात ऐसे आ रहे हैं जिनकी वजह से ये चीज़ निकल रही है, उस पर थोड़ी सी देर बाद में आऊँगा। पहले जरा ये मैं बता दूँ कि इमरान खान से कल जो वकला की मुलाकात हुई है उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने ऐसे एडजस्ट कर लिया जैसे उसका घर है, यानी कि एक्सरसाइज भी और जो कुछ लिखना है या जो किताबें पढ़नी है या कुरान मजीद पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, वो सारी चीज़ें वो इमरान खान जेल के उस छोटे से कमरे में कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी ताकतवर इदारे हैं या एस्टेब्लिशमेंट के जो हुकूमत के लोग हैं, उन्होंने जेलर जो सुपरडेंट जेल है उसके ज़रिए बहुत कोशिश की कि इमरान खान को तोड़ा जाए, लेकिन ना इमरान खान टूटा और ना ही उसकी पार्टी टूटी। कुछ लोग निकल गए हैं मुफाद परस्त, लेकिन उनसे पार्टी नहीं टूटी। ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस तरह पार्टियां नहीं टूटती हैं। इसके अलावा ये बात तो हो गई, फ्रस्ट्रेशन भी जाहिर होनी शुरू हो गई, बयानात भी आने शुरू हो गए अपने उन मीडिया से जिनको इस्तेमाल करते थे वो लोग, उनसे जिनको 10 अरब रुपया दिया गया उनसे, यानी कि बयानात शाया करवाने शुरू कर दिए। फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, मैं अब भी कह रहा हूँ फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फर्क तब पड़ेगा जब इमरान के लिए कोई रिलीफ होगा, अवाम के लिए कुछ रिलीफ होगा, अवाम को कुछ मिलेगा, अवाम के लिए यानी कि हालात साजगार होंगे, तब फर्क पड़ेगा। ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह। ये बयानात देने की जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे आर्मी चीफ को भी या दूसरे अदारों को भी कि अवाम और हम एक साथ हैं, एक पेज पर हैं। देखिए, अवाम अगर एक पेज पर होती है तो ये बयानात देने की जरूरत नहीं होती बार बार, एक बार नहीं बार बार। लेकिन अवाम इस वक्त किसी पेज पर नहीं है, उसकी वजह ये जो हालत कर दी है ना PDM की वजह से अवाम अपने अदारों के साथ भी खड़ी नहीं है, क्योंकि PDM ने ऐसा किया कि सारा बोझ अदारों पे डाल दिया और खास करके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा सा जो मैंने कहा था कि छड़ी और हथौड़ा, ये दो चीज़ें पाकिस्तान में बहुत कॉमन है और पाकिस्तान में इनका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन देखिए, हथौड़े का इतना असर है कि अगर हथौड़ा पड़ जाए तो लोहे को टेढ़ा भी कर सकता है और सीधा भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है। हथौड़ा ऐसी चीज़ है। लेकिन हमारे यहाँ जो अदलिया के पास हथौड़ा है वो लोहे का तो नहीं है, लकड़ का है, लेकिन वो उस हथौड़े से भी ज़्यादा ताकत वाला है जो हथौड़ा लोहे का बना होता है, जो लोहे को काटता है या लोहे को टेढ़ा सीधा करता है। लेकिन हमारे हथौड़े को इस्तेमाल करने वाले लोगों में ताकत नहीं है, जुर्रत नहीं है, कंप्रोमाइज़ है वो लोग जो इस हथौड़े को इस्तेमाल करते हैं, जो अदालत अदलिया में यानी कि इंसाफ के ईवानों में इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी उनमें भी कुछ लोग हैं जो आटे में नमक के बराबर हैं। वो दिखा रहे हैं बड़े लोगों को, अपने से ऊपर वाले लोगों को, कि देखो आप हथौड़ा इस्तेमाल करते हो उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसमें आपकी ताकत या आपकी जो अना होती है वो नहीं होती, जो आपके दिल में जज्बा होता है वो नहीं होता। हम उसी थोड़े को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो देखो ये कैसे पड़ रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2-3 जस्टिस ने ऐसे फैसले दिए हैं, और खास करके पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तो जो जस्टिस साहब हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने तो बता दिया कि अगर इंसान के दिल में हौसला हो, ताकत हो और कानून के साथ खड़ा रहने की हिम्मत हो, तो वो अपने फैसले मनवा भी सकता है और कर भी सकता है और उन पर खड़ा भी हो सकता है। आगे का मैं कुछ नहीं कह सकता, कल का कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक वो डटे हुए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके ऊपर प्रेशर था, लाहौर जो पंजाब हुकूमत है
اس نے کیا کیا کہ اس کو چینج کروا کے ملتان بینچ میں بھیج دیا اور فیصلہ ادھر رک گیا. لیکن پشاور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جسٹس صاحبان ہیں انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا, سلوٹ کے حقدار ہیں. اب میں بات کرتا ہوں ان کے فیصلے کا جو اثر ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ لیں. چیف جسٹس کا فیصلہ کوئی نہیں سن رہا ہے, لیکن ایک جسٹس جو ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں ان کا فیصلہ وہ اپنی طاقت سے منوا رہے ہیں. شاباشی کے حقدار تو ہیں, کیونکہ انہوں نے 135 پر جو ہمارے عدلیہ کھڑی تھی اسی پر روکا ہوا ہے, ورنہ یہی عدلیہ 150 پر پہنچ چکی ہوتی. تو اگر یہ 2-3 جج نہ ہوتے, یہ 2-3 یعنی کہ فیصلے نہ کرتے, تو ہماری عدلیہ پرماننٹ 50 کو پہنچ چکی تھی, 150 کو, یعنی کہ دنیا کے آخری کونے میں. تو یہ بات تو ادھر ہو گئی. اب میں بات کرتا ہوں اس تاریخ کی جو تاریخ ابھی اٹھی ہے وکلا کی, کیونکہ دیکھیں وکلا ایک ستون ہے ہر ریاست کا. وکلا ایسی ایک یعنی کہ بات ہوتی ہے, وکلا ایک ایسا جٹ ہوتا ہے جو بنا بھی سکتا ہے اور بگاڑ بھی سکتا ہے. لیکن پاکستان میں جب وکلا نے دیکھا کہ پاکستان میں آئین کی پامالی ہو رہی ہے 100%, تو پہلے تو وکلا بکھرے ہوئے تھے, اب اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں. یعنی کہ 2-3 چیزوں پر جو آئین کی جو حکمرانی ہے اس کو بالکل ختم کیا جا رہا ہے. آئین کی حکمرانی کو یعنی کہ آئین اور قانون کو کوئی نہیں مان رہا ہے. ہر آدمی اپنے فیصلے کر رہا ہے, اپنی مرضی سے کر رہا ہے, کوئی کسی قسم کا بھی. اس لیے وکلا نے ایک تاریخ شروع کی ہے. یہ تاریخ صرف وکلا کی نہیں رہے گی, میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ تاریخ پاکستان کی تاریخ بن جائے گی. وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جو کچھ پچھلے 15 مہینے میں کیا نا, اس کا اثر اب نظر آئے گا آپ لوگوں کو. کیونکہ پہلے ہی 2-4 دن میں تو نظر آ گیا, لیکن اب نظر آئے گا, اور ایسا نظر آئے گا کہ آپ دیکھ لینا کہ سارے لوگ سرنڈر کرنے پر مجبور ہوں گے. کیونکہ اس چیز سے متاثر پاکستان کا ہر شہری, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہوا ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں بچا ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت کے فیصلوں سے متاثر نہ ہوا ہو. تو یہ بات تو یہاں تک آ چکی ہے, یہاں پر پہنچ گئی ہے. یعنی کہ اب وکلا نے آخری فیصلہ کر لیا ہے. کل کے کنونشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ وکلا بھی ایک پیج پر ہے اور وکلا بھی لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے, اور ان کے ساتھ عوام بھی کھڑی ہوگی, آپ دیکھ لینا. اس کے بعد میں بات کرتا ہوں تھوڑی سی پی ڈی ایم پر. پی ڈی ایم جو حکومت لینے کے وقت تو سب سے آگے تھی, اور عمران خان نے بہت عرصہ پہلے یہ بات کہی تھی کہ میں جب بھی ان پر ہاتھ ڈالوں گا یہ اکٹھے ہو جائیں گے, چاہے یہ ایک دوسرے کے قاتل ہو, دشمن ہو, جو بھی ہو, یہ اکٹھے ہو جائیں گے. وہی بات ہوئی. آپ دیکھ لو, حکومت یعنی کہ اپنے احتساب کے خوف سے, اپنے کرپشن کے خوف سے, اپنے کیسوں کے خوف سے سارے اکٹھے ہو گئے ایک عمران خان کے لیے. اور اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ اکٹھی ہو گئی. کیونکہ دیکھو, جب اگر اسٹیبلشمنٹ میں اچھے لوگ ہیں, کرپٹ نہیں ہے, تو کرپٹ لوگوں کا ساتھ کیوں دے رہے تھے؟ جو نعرہ آج کل لگ رہا ہے نا ٹی وی چینلوں پہ, اس چیز کا مقصد میرا کہنے کا اس چیز سے ہے کہ اگر یہ لوگ کرپٹ نہیں تھے, یہ اکٹھے ہوئے, پھر ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی اکٹھی ہوگی. کیونکہ باجوہ تو احتساب چاہتا ہی نہیں تھا, اس نے تو عمران خان کو احتساب کرنے ہی نہیں دیا. جب بھی عمران خان کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتا تھا باجوہ رکاوٹ بن جاتا تھا. آپ شہباز شریف والے کیس میں دیکھ لیں, نواز شریف کو باہر بھیجنے والے کیس میں دیکھ لیں, یہ ساری چیزیں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ یہ تو آپ بھی تو جانتے ہیں, کیونکہ میرے سے تو زیادہ آپ پڑھے لکھے ہوئے ہیں, زیادہ معلومات ہے, آپ زیادہ سمجھ بوجھ کر رکھنے والے لوگ ہیں. میرے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے. اس کے بعد اس پھوٹ کا کیا مقصد ہے؟ یعنی کہ ابھی جو بیانات آ رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے پیپل پارٹی پر, مولانا فضل الرحمان کی طرف سے پیپل پارٹی پر, اس بیانات کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ابھی اقتدار نہیں ہے, ابھی یہ اکٹھے نہیں ہیں, چونچیں لڑنی شروع ہو گئی ہیں. اور فضل الرحمان نے جو بیان دیا ہے اس پر تو مجھے اتنا تعجب ہوا ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. جو آدمی اپنے آپ کو علماء کہتا ہے وہ سامنے کھڑے ہو کے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں. اگر یہ سچ ہے تو کوئی آدمی مجھے بتا دے یہ سچ ہے. مولانا فضل الرحمان کہتا ہے کہ پیپل پارٹی کی وجہ سے ہم نے عدم اعتماد کی تحریک لائی. یہ ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, کیونکہ زرداری کے تعلقات امریکہ میں تھے, حسین حقانی سے, باجوہ سے, اور انہوں نے یہ کام کیا. لیکن مین مورا فضل الرحمان تھا, آگے اس کو کیا ہوا تھا. پی ڈی ایم کا یہ یعنی کہ بڑا نہیں تھا, پی ڈی ایم اس کے کنٹرول میں نہیں تھی, سربراہ نہیں تھا. یہ سربراہ تھا نا, سارے جانتے ہیں نا, ہر فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوا, سارے فیصلے اس کے مرضی کے مطابق ہوئے. حکومت میں تھا تو کچھ نہیں تھا, کوئی پرابلم نہیں تھی, نہ طریقے اس سے پیپل پارٹی سے, نہ نون لیگ سے, نہ کسی اور سے, نہ اداروں سے. اب جب باہر نکلا ہے, ابھی بھی اس کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, لیکن پھر بھی جب یہ قومی حکومت سے باہر نکلا ہے تو اس کو خارج شروع ہو گئی ہے. ہمیں یہ اتنا بتا دے کہ اس نے کیا ہے پاکستان کی خاطر. اب یہ بیانات دے رہا ہے ایسے ایسے, او بھائی تم نے کیا ہے؟ چلو اور کو چھوڑو, یہ 14 مہینے میں 15 مہینے میں تم نے کیا کیا؟ تو علماء ہے, تم نے کیا کوئی اسلامی قانون لایا ہے؟ کوئی ایسی چیز تم نے پاس کروائی ہے اسمبلی سے کہ جس کا تعلق اسلامی قانون تو نہیں تھا لیکن تیرا بیٹا تو تھا, پاس تو کروا سکتے تھے اسلام کے لیے. کوئی ایک کام بھی کیا ہے سوائے اپنے لیے فنڈ لینے کے لیے یا پیسہ لینے کے علاوہ؟ تو اپنے آپ کو علماء سمجھتا ہے, میں تیرے کو علماء نہیں سمجھتا ہوں.
کیونکہ علماء یا لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کے بارے میں سوچے. تو اپنی خدمات ہمیں بتا دے کہ پاکستان کے لیے تو نے کیا کیا ہے, سوائے دھرنوں کے یا ہر آدمی کے لیے کرائے پر دستیاب ہونے کے. تو کرائے پر ملتا رہا ہے ہر آدمی کو, اور تو کیا خدمات ہے تمہاری پاکستان کے لیے یا اسلام کے لیے؟ کوئی ایک خدمات بتا دے, میں مان جاؤں گا. کوئی ایک خدمات بتا دے. جو مدرسے تو چلا رہا ہے وہ بھی تو اسلام دین کے لیے نہیں چلا رہا ہے, تو اپنے فائدے کے لیے چلا رہا ہے. حکومت میں تو رہتا ہے اپنے فائدے کے لیے. کسی حکومت میں بھی تو ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. سوائے عمران خان کی حکومت میں ہر حکومت میں تو ایڈجسٹ تھا, تو کسی ادارے سے کسی پارٹی سے تیرے کو شکوا نہیں تھا. اب تمہارے کو پیپل پارٹی سے بھی شکوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی شکوا ہے. نون لیگ کی بیانات سن لیں, رانا ثناء اللہ کا بیان سن لو کہ شہباز شریف تب واپس آئے گا جب وہ ٹھیک ہو جائے گا. یعنی کہ اقتدار میں رہتے ہوئے شہباز شریف کی بندر کی طرح الٹی کلبازیاں دیکھو, تو ڈانس دیکھو اس کا. رانا ثناء اللہ کے مطابق وہ جب ٹھیک ہوگا تب واپس آئے گا. اس کو کیا بیماری تھی اس 15 مہینے میں؟ تو ہم نے کوئی نہیں دیکھی 16 مہینے میں. تو بیماری کیا تھی جس کا علاج کرانے وہ لندن گیا ہے, پاکستان میں نہیں ہو سکتا؟ حکومت ختم ہوئی دوسرے دن وہ بیمار ہو گیا. ایسا ہی زرداری بھی ہے, ایسا ہی فضل الرحمان بھی ہے, ایسا رانا ثناء اللہ اور ان کے لیڈرشپ ہے. ابھی ایک دوسرے کے کرپشن کے کیس نکال رہے ہیں اور پہلے کوئی نہیں پوچھ رہا تھا. اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں جو نیا ایک آج کل بہت ہی ہوا اڑی ہوئی ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی ہے اور وہ احتساب کریں گے اور وہ بہت کڑا احتساب ہوگا. معذرت کے ساتھ, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ لالی پاپ ہے, کیونکہ جب دیکھا کہ عوام بالکل کسی کے ساتھ نہیں ہے تو اپنے جو 10 ارب کھانے والے لوگ ہیں ان کو سامنے لایا گیا. سوری تھوڑی سی بات میں بھول گیا تھا. پی ڈی ایم کی حکومت میں 10 ارب روپیہ میڈیا کو دے کے میڈیا کے اشتہارات چلوائے گئے. اگر وہی 10 ارب روپیہ آپ عوام میں لگاتے تو آپ کی بلے بلے نہ ہوتی. بغیر میڈیا کے آپ کو ہر آدمی مانتا, لیکن آپ نے شارٹ کٹ میں ایک ٹوکری ایک بندر نما عورت کے اوپر چھڑکنے والوں کو 10 ارب روپیہ دے دیا. تو احتساب تو ہونا چاہیے, لیکن ایسے لوگوں کا. میں معذرت کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف سے کہتا ہوں کہ آپ 25 کروڑ روپیہ سعودیہ سے مت لیں, کسی اور ملک سے مت لیں, کیونکہ فری میں کوئی نہیں دے گا. وہ قرض ہوگا اور وہ بھی پاکستان پر ہوگا, اور اس کو ادا کرنا پاکستانیوں نے ہے. کوئی فری میں نہیں دے رہا ہے, کوئی کسی قسم کا اگریمنٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے پیسہ ریکور کرنا ہے, احتساب کرنا ہے, تو ان لوگوں سے کریں جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کر بھاگے ہوئے ہیں, جن کی ہر دوسرے ملک میں جائیدادیں ہیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں ہے یا پھر وہ سول حکومت میں ہے. کسی آدمی کو مت بخشے. یہ جو آپ بجلی کے سنا ہے کہ بجلی کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, چوری کے اوپر, اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ کیا اس سے عوام کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں. عوام کو فائدہ تب ہے جب آپ بلوں سے جو غیر یعنی کہ ایسے ٹیکس ڈالے گئے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے کسی جگہ پر, وہ ختم کریں. عوام کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی آ رہی ہے نہیں آ رہی. عوام کو مطلب ہے کہ بلوں میں جو ٹیکس آ رہا ہے اس کا چوری سے کیا مطلب ہے. یعنی کہ بلوں میں جو ٹیکس آ رہا ہے اس کا چوری سے کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے آپ چوروں کو پکڑیں مت چھوڑیں, لیکن یہ چیزیں ختم کریں. عوام کو اس کا فائدہ ہے, عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہے. چینی ہر چیز میں ٹیکس لگا ہوا ہے. چینی اسمگلنگ کس نے کروائی؟ شہباز شریف نے نہیں کروائی, وزیر خزانہ نے نہیں کروائی, جو ان کے وزیر تھے انہوں نے نہیں کروائی. اور جو لوگ آگے بارڈروں پر ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ احتساب کس کا ہوگا؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, میں ابھی مسجد جا رہا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات کروں گا. اللہ حافظ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.